वालेकुम प्यारे बच्चों, दोबारा आ जाइए इस नए वीडियो के अंदर। आप सबका इस्तकबाल है, स्वागत है, वेलकम है। 10वीं जमात जोग्राफिया उर्दू मीडियम चैप्टर नंबर 4 चौथा सबक आबो हवा, इसके मुताल्लिक हम डिस्कस करेंगे। इस पर आए हुए सवालात और जवाबात इस वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो आखिर तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, दर्ज झेल इलाक़े जदवल में दुरुस्त जगह पर लिखिए। यहाँ पर इलाक़ों के नाम दिए गए हैं, ज़्यादा बारिश का, औसत बारिश का और कम बारिश का। इस तरह जो है तकसीम करके इन इलाक़ों के नाम को हमें लिखना है। भारत के इलाक़े और ब्राज़ील के इलाक़े हैं। तो आइए जवाब देखते हैं। इलाक़ा ज़्यादा बारिश का इलाक़ा भारत, मगरिबी घाट, मशरक़ी हिमालय, गोवा, मशरक़ी महाराष्ट्र। ब्राज़ील में ज़्यादा बारिश का इलाक़ा अमेज़ोनास, रियो ग्रांडे और दो सोल। उसके बाद औसत बारिश का इलाक़ा भारत में मगरिबी बंगाल, मगरिबी आंध्र प्रदेश और ब्राज़ील में सांता कैटरीना और रोराइमा। कम बारिश का इलाक़ा भारत में बिहार, राजस्थान का मगरिबी हिस्सा और गुजरात। ब्राज़ील में टोकेंटीस, परनाब्यूको, अलागवास, पराइबा, रियो ग्रांडे और दोनार्ते। आइए अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2 है, सही है या गलत लिखिए। गलत बयान दुरुस्त करके लिखिए। अलिफ है, ब्राज़ील ख़त इस्तिवा पर वाक़ है, इसका बहुत ज़्यादा असर ब्राज़ील की आबो हवा पर होता है। बा है, ब्राज़ील और भारत इन दोनों ममालिक में एक ही वक्त में यकसा मौसम होता है। जीम है, भारत में अक्सर मुंतक़ा हार्रा के गर्दबादी तूफ़ान आते हैं। और दाल है, ब्राज़ील में जुनूब मगरिबी मौसमी हवाओं की वजह से बड़े पैमाने पर बारिश होती है। आइए जवाबात देखेंगे। अलिफ जो है नंबर 1, ब्राज़ील ख़त इस्तिवा पर वाक़ है, इसका बहुत ज़्यादा असर ब्राज़ील की आबो हवा पर होता है, ये बयान सही है। नंबर 2 है, ब्राज़ील और भारत इन दोनों ममालिक में एक ही वक्त में यकसा मौसम होता है, जवाब गलत, ये बयान गलत है। सही बयान है, ब्राज़ील और भारत इन दोनों ममालिक में एक ही वक्त में यकसा मौसम नहीं हो सकता। नंबर 3 है, भारत में अक्सर मुंतक़ा हार्रा के गर्दबाद तूफ़ान वजूद में आते हैं, जवाब सही है। नंबर 4 है, ब्राज़ील में जुनूब मगरिबी मौसमी हवाओं की वजह से बड़े पैमाने पर बारिश होती है, जवाब गलत, ये बयान गलत है। सही बयान है, ब्राज़ील में जुनूब मशरक़ी और शुमाल मशरक़ी सिमतों से चलने वाली तिजारती हवाओं की वजह से बड़े पैमाने पर बारिश होती है। आइए अगले सवाल की तरफ। जोग्राफियाई वजूहात लिखिए। अलिफ है, ब्राज़ील के बुलंद ज़मीनी हिस्से के शुमाल मशरक़ी सिमत में बारिश बहुत कम होती है, इसकी क्या वजह है? जोग्राफिया वजूह हम लिखेंगे। आइए जवाब देखते हैं। नंबर 1, जुनूबी बहर उक़यानूस से जुनूब मशरक़ और शुमाल मशरक़ की सिमत बहने वाली आबी बुखारा से लदी तिजारत हवाओं के रास्ते में ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन की वजह से रुकावट पड़ती है। नंबर 2 है, ये हवाएं ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन से टकराकर ऊंची उठती है और बुलंदी पर जाकर ठंडी हवाओं की वजह से इन पर अमल तकसीफ़ होता है। इसकी वजह से ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन के इलाक़े में मुज़ाहमती बारिश होती है। नंबर 3 है, ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन के हवाओं की सिमत में बारिश ज़्यादा होती है, लेकिन अक़बा में पहुँचने वाले बादलों में आबी बुखारात की मिक़दार बहुत ही कम होती है, इसलिए वहाँ बारिश बहुत ही कम होती है और साए बार्रा का इलाका तश्कील पाता है। इसलिए ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन के शुमाल मशरिक़ में बारिश बहुत कम होती है। आइए अगला सवाल। बा है, ब्राज़ील में हमेशा बर्फ़बारी नहीं होती। जीम है, भारत में अहमाली किस्म की बारिश बहुत कम होती है। दाल है, ब्राज़ील में मुंतक़ा हार्रा के गर्दबादी तूफ़ान कम आते हैं। हा है, मिनास शहर के दर्जे हरारत के मदारिज में साल भर में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। और वाव है, शुमाल मशरक़ी मानसून हवाओं की वजह से भी भारत में बारिश होती है। आइए एक एक करके हम जवाबात देखेंगे। सवाल नंबर 2 जो है, ब्राज़ील में हमेशा बर्फ़बारी नहीं होती, इसका जवाब नंबर 1, आमतौर पर मुंतक़ा बारदा के मुल्कों में क़ुतबी हवाओं की वजह से बाकायदा बर्फ़बारी होती है। इसी तरह समंदर की सतह से काफ़ी ऊंचाई पर वाक़ पहाड़ी सर्द इलाक़ों में भी बर्फ़बारी होती है। नंबर 2 है, ब्राज़ील का महल वक़ू मुंतक़ा बारदा में नहीं, मुंतक़ा हार्रा में है। नंबर 3, ब्राज़ील में बहुत ऊँचे ऊँचे पहाड़ी इलाक़े नहीं है, जैसा कि सबक में भी हमने पढ़ा था। इस वजह से ब्राज़ील में हमेशा बर्फ़बारी नहीं होती। आइए अगला सवाल। भारत में अहमाली बारिश बहुत कम होती है, जवाब नंबर 1, ख़त इस्तिवा के इलाक़ों में ज़्यादा दर्जे हरारत की बिना पर अहमाली बारिश की भरपूर कैफियत पैदा होती है, चुनांचे अहमाली बारिश आमतौर से ख़त इस्तिवाई इलाक़ों में होती है। नंबर 2, ख़त इस्तिवाई इलाक़ों में
زیادہ درجہ حرارت کی وجہ سے عمل تبخیر زیادہ ہوتا ہے اور ہوا ہلکی ہو کر اوپر اٹھتی ہے۔ بلندی پر جا کر اس ہوا میں بخارات سمونے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ بلندی پر ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے عمل تکثیف ہوتا ہے اور رحمالی بارش ہوتی ہے۔ نمبر 3، لیکن بھارت خط استوا کے قریب واقع نہیں ہے۔ نقشے میں ہم نے دیکھا تھا کہ بھارت خط استوا کے قریب نہیں ہے، اس لیے بھارت میں رحمالی بارش کم ہوتی ہے۔ آئیے اگلا سوال، برازیل میں منطقہ حارہ کے گردبادی طوفان کم آتے ہیں؟ جواب، نمبر 1، برازیل کے ساحلی علاقوں میں خط استوا کے قریب عموماً درجہ حرارت میں کوئی خاص فرق واقع نہیں ہوتا۔ نمبر 2، اس علاقے میں ہوائیں مسلسل عمودی سمت میں بہتی رہتی ہے۔ نمبر 3، اس علاقے میں اندرون منطقہ حارہ کا مجموعی حصہ تنگ ہونے کی وجہ سے گردباد تیار نہیں ہوتے، اس لیے برازیل میں منطقہ حارہ کے گردبادی طوفان بہت کم آتے ہیں۔ آئیے اگلے سوال کی طرف، مینا شہر کے درجہ حرارت کے تفاوت میں سال بھر میں زیادہ فرق نہیں ہوتا، کیا وجہ ہے؟ جواب، نمبر 1، مینا شہر خط استوا کے قریب واقع ہے۔ نمبر 2، اس شہر میں سورج کی کرنیں قریب قریب سال بھر عموداً پڑتی ہیں۔ نمبر 3، اس لیے مینا شہر کے سالانہ اقل اور اعظم درجہ حرارت میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوتی، اسی لیے اس شہر کے درجہ حرارت میں سال بھر میں زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ آئیے اگلا سوال، شمال مشرقی مانسونی ہواؤں کی وجہ سے بھی بھارت میں بارش ہوتی ہے؟ جواب، نمبر 1، بھارت میں خصوصاً جنوب مغربی موسمی ہواؤں کی وجہ سے بارش ہوتی ہے۔ یہ جنوب مغربی موسمی ہوائیں بھارت کے جنوب سے بھارت میں داخل ہوتی ہے اور رفتہ رفتہ شمال کی طرف بڑھتی ہے۔ ہم جانتے ہیں، ہم نے پڑھا ہے کہ یہ موسمی ہوائیں بھارت کے جنوب سے بھارت میں داخل ہوتی ہے، جنوبی حصہ یعنی کیرلا، کرناٹکا، گوا، اس حصے سے جو ہے یہ ہوائیں بھارت میں داخل ہوتی ہے اور شمال کی طرف بڑھتی ہے۔ نمبر 2، بھارت کی سرزمین پر بہنے والی یہ جنوب مغربی موسمی ہوائیں ہمالیہ کے شیوالک اور ہماچل کے سلسلوں سے ٹکرا کر واپس بحر ہند کی طرف پلٹتی ہے۔ نمبر 3، شمال مشرقی سمت سے بحر ہند کی جانب پلٹنے پر ان شمال مشرقی مانسونی ہواؤں کی وجہ سے بھارت کے جزیرہ نما حصے پر دوبارہ مانسون کی واپسی کی بارش ہوتی ہے۔ اس طرح شمال مشرقی مانسونی ہواؤں کی وجہ سے بھی بھارت میں بارش ہوتی ہے۔ آئیے اگلا سوال ہے، درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔ الف، جنوب سے شمال کی جانب بھارت کی آب و ہوا میں ہونے والی تبدیلی کو مختصراً بیان کیجیے۔ با ہے، بھارت کی آب و ہوا میں بحر ہند و ہمالیہ کی اہمیت مختصراً لکھیے۔ جیم ہے، برازیل کی آب و ہوا پر اثر انداز ہونے والے عوامل لکھیے۔ اور دال ہے، بھارت اور برازیل کی آب و ہوا کا موازنہ کیجیے۔ آئیے ایک ایک کر کے دیکھیں گے ہم۔ پہلا سوال، جنوب سے شمال کی جانب بھارت کی آب و ہوا میں ہونے والی تبدیلی کو مختصراً بیان کیجیے۔ جواب، جنوب سے شمال کی جانب بھارت کی آب و ہوا میں ذیل کے مطابق تبدیلی ہوتی ہے۔ نمبر 1، بھارت میں جنوب سے شمال کی طرف جانے پر درجہ حرارت کم ہوتا جاتا ہے۔ نمبر 2، مثلاً بھارت کے جنوب میں جزیرہ نما کے بیشتر علاقے میں اوسط درجہ حرارت 25 ڈگری سیلسیس سے 30 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے، جبکہ شمال کے پہاڑی علاقوں کے بیشتر حصوں میں اوسط درجہ حرارت 5 تا 10 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے۔ نمبر 3، بھارت میں جنوب سے شمال کی جانب بارش بھی کم ہوتی جاتی ہے۔ نمبر 4، مثلاً جنوب میں چنئی کے مقام پر نومبر کے مہینے میں سب سے زیادہ بارش یعنی تقریباً 410 ملی میٹر ہوتی ہے۔ اس کے برعکس شمال میں دہلی کے مقام پر اگست کے مہینے میں سب سے زیادہ بارش یعنی تقریباً 250 ملی میٹر ہوتی ہے۔ آئیے اگلے سوال کی طرف جو ہے، بحر ہند اور کوہ ہمالیہ کا بھارت کی آب و ہوا اور بارش پر کافی اثر ہوتا ہے۔ اس کا جواب ہم دیکھیں گے۔ نمبر 2 ہے، پنجاب کے میدانی علاقے اور راجستھان کے تھار ریگستانی علاقے کی آب و ہوا گرم ہوتی ہے، اس لیے ان علاقوں میں موسم گرما کے آغاز میں کم دباؤ کا پٹا بنتا ہے۔ نمبر 3، بحر ہند پر نسبتاً زیادہ دباؤ والی ہوا کا پٹا ہونے کی وجہ سے بحر ہند کے زیادہ دباؤ والے پٹے سے بھارت کی سرزمین کی طرف جنوب مغربی ہوائیں بہنے لگتی ہے۔ نمبر 4، آبی بخارات سے لدی ہوئی ان جنوب مغربی ہواؤں کی وجہ سے بھارت میں بارش ہوتی ہے۔ اور نمبر 5، ہمالیہ کی وجہ سے شمالی جانب سے آنے والی انتہائی سرد ہوائیں رک جاتی ہے، اس وجہ سے بھارت کے شمالی حصے کا انتہائی سرد ہواؤں سے بچاؤ ہوتا ہے۔ اور نمبر 6 ہے، بھارت کی سرزمین پر چلنے والی
جنوب مغربی موسمی ہوائیں بھی ہمالیہ کے شیوالک اور ہماچل کے پہاڑی سلسلوں کی وجہ سے رک جاتی ہے۔ اگلا جو سوال ہے، بھارت اور برازیل کی آب و ہوا کا موازنہ کیجیے۔ جواب، بھارت اور برازیل کی آب و ہوا کا فرق حسب ذیل ہے۔ نمبر 1 ہے، بھارت میں مانسونی آب و ہوا پائی جاتی ہے جبکہ برازیل میں منطقہ حارہ قسم کی ہوا پائی جاتی ہے۔ نمبر 2 ہے، عمودی طور پر بھارت کے شمالی حصے میں نسبتاً کم درجہ حرارت اور جنوبی حصے میں نسبتاً زیادہ درجہ حرارت پایا جاتا ہے۔ اس کے برعکس برازیل کے شمالی حصے میں نسبتاً زیادہ درجہ حرارت اور جنوبی حصے میں نسبتاً کم درجہ حرارت پایا جاتا ہے۔ نمبر 3 ہے، عام طور پر بھارت کے جنوبی حصے میں بارش نسبتاً زیادہ اور شمالی حصے میں بارش نسبتاً کم ہوتی ہے۔ اس کے برعکس برازیل کے شمالی حصے میں بارش نسبتاً زیادہ اور جنوبی حصے میں بارش نسبتاً کم ہوتی ہے۔ نمبر 4 ہے، عام طور سے بھارت کے ساحلی علاقے میں آب و ہوا گرم و مرطوب ہوتی ہے جبکہ برازیل کے ساحلی علاقوں میں آب و ہوا معتدل اور سرد ہوتی ہے۔ نمبر 3 ہے، سوال نمبر 3 ہے، برازیل کی طرف مختلف سمتوں سے آنے والی ہواؤں کی وجہ کیا ہے؟ جواب، نمبر 1، برازیل کے شمالی حصے سے خط استوا گزرتا ہے۔ خط استوا کے قریب کم دباؤ کا جو پٹا ہے تشکیل پاتا ہے۔ نمبر 3 جو سوال تھا کہ بھئی برازیل کی آب و ہوا پر اثر انداز ہونے والے عوامل لکھیے، اس کا جواب ہم دیکھیں گے۔ نمبر 1 ہے، خط استوا کی قربت، برازیل کی بلند زمین، عظیم عمودی چٹان وغیرہ عوامل جو ہے برازیل کی آب و ہوا پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ نمبر 2 ہے، خط استوا کے قریب ہونے کی وجہ سے برازیل کے شمالی حصے میں درجہ حرارت نسبتاً زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس برازیل کے جنوبی حصے میں درجہ حرارت نسبتاً کم ہوتا ہے۔ نمبر 3 ہے، برازیل کے شمال میں واقع امیزون کی وادی میں اوسط درجہ حرارت تقریباً 25 ڈگری سیلسیس سے تا 28 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے۔ اس حصے میں گرم، مرطوب اور جو ہے مضر صحت آب و ہوا پائی جاتی ہے۔ نمبر 4، برازیل کی امیزون وادی میں تقریباً سالانہ اوسط 2000 ملی میٹر اور مشرقی ساحل پر سالانہ اوسط 1000 تا 1200 ملی میٹر بارش ہوتی ہے۔ نمبر 5، برازیل کی بلند زمین کے علاقے میں نسبتاً کم درجہ حرارت پایا جاتا ہے۔ بلند زمین کے علاقے میں بارش کا تناسب اوسط درجے کا ہوتا ہے۔ نمبر 6، بحر اوقیانوس پر سے جنوب مشرقی اور شمال مشرقی سمت سے آنے والی تجارتی ہوائیں عظیم عمودی چٹان کی وجہ سے رک جاتی ہے، اس لیے عظیم عمودی چٹان کے قریب ساحلی علاقوں میں مزاحمتی بارش ہوتی ہے۔ نمبر 7 جو ہے، برازیل کی بلند زمین کے عقب میں ان ہواؤں کے اثرات کم ہوتے ہیں۔ نمبر 8 جو ہے، برازیل کے شمال مشرقی حصے میں انتہائی کم بارش ہوتی ہے اور وہاں درجہ حرارت نسبتاً زیادہ ہوتا ہے۔ یہ علاقہ سائے بارہ کا علاقہ یا خشک چوگوشا کہلاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر یہ ویڈیو ہمارا مکمل ہوا۔ اس ویڈیو میں جو سوالات اور جوابات دیے گئے ہیں اسے آپ اپنی کاپی میں لکھیں گے اور اگلے ویڈیو کا انتظار کریں گے۔ اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے اور اگلے ویڈیو کا آپ انتظار کریں گے۔ جب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ، چلتے ہیں۔